बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। नींद में मुझे एहसास हुआ कि कोई बिल्कुल मेरे कान के करीब बहुत आहिस्ता से बोल रहा है। मैंने आंखें बंद ही रखी और समझने की कोशिश की कि वो क्या कह रहा है। उसकी वही एक बात, उठो उठो उठो। इस बात पर एकदम मैं गुस्से में आ गई। एक झटके से उठी और साइड टेबल से फोन उठाकर टाइम देखा तो अभी सिर्फ सुबह के 5 ही बजे थे। ये कोई वक्त था उठने का जो वो मुझे कह रहा था कि उठो जागो। फोन बंद करके दोबारा उसी जगह पर रखते हुए सर उठाकर ऊपर देखा तो वो सामने ही मौजूद था। उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए मैंने अपना चेहरा कंबल से ढांप लिया। ये इस बात का इशारा था कि मैं अभी और सोना चाहती हूँ। सो मेरी आंख मामा की आवाज पर खुली। हड़बड़ाकर उठी, वक्त देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। मुंह हाथ धोने के बाद अलमारी खोलकर यूनिवर्सिटी पहनकर जाने के लिए कपड़े निकालकर देखने लगी। एक सूट पसंद आ जाने पर बाकी दोबारा अलमारी में रख दिए। जीन्स के ऊपर काले रंग का शॉर्ट कुर्ता बगैर दुपट्टे के बालों को खुला छोड़ा। मेकअप करने के बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। हैरत की बात तो ये थी कि वो आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नाश्ते के बाद मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठी, तब भी वो मुझे नजर न आया। तो उसकी तलाश में गाड़ी से बाहर चारों तरफ मैंने नजर दौड़ाई, मगर वो कहीं नजर न आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसके बगैर ही यूनिवर्सिटी जा रही थी। यूनिवर्सिटी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद भी मैं मतलाशी नजरों से चारों तरफ उसे देखने लगी। ग्राउंड में क्लास फेलोज से मिलने के बाद उनके साथ ही क्लास में आ गई। क्लास के लेक्चर के दौरान भी हर तरफ नजरें घुमाकर उसकी मौजूदगी महसूस करने की कोशिश करती रही। अचानक ही वो मुझे दरवाजे के पीछे नजर आ गया। मुस्कुराहट खुद ब खुद मेरे होंठों पर आ गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो मुझसे नाराज होकर चला जाए। यूनिवर्सिटी के बाद क्लास फेलोज के साथ एक रेस्टोरेंट में दिन के खाने के लिए चली गई। पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। एक बार वो मुझे क्लासरूम में नजर आया था, उसके बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। मैं बार बार उसकी तलाश में अपने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती, उसे अपने इर्द गिर्द ना पाकर न जाने में क्यों बेचैन हो रही थी। घर वापस आकर मैं बहुत देर तक बाहर लॉन में टहलती रही, मगर वो ना आया। तंग आकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे उम्मीद थी कि मुझे गुस्से में देखकर वो मेरे पीछे आएगा। बहुत देर गुजर जाने के बाद भी वो ना आया तो मुझे उसके बेजा जिद पर गुस्सा आ गया। उसे चिढ़ाने के लिए मैंने फोन पर एक मूवी देखना शुरू कर दी, ताकि उसे मेरी बेचैनी का पता न चले, बल्कि उसे एहसास हो कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठक ठक ठक, मैं मूवी देखने में मसरूफ थी कि दरवाजे की आवाज आई। आ जाए। फोन से नजरें हटाए बगैर मैंने कहा, राना बेटी, तुम क्या कर रही हो? मुझे बाजार जाना है। मामा ने मेरे कमरे में दाखिल होकर कहा। मैं भी फ्री हूँ, अगर आप मुझे साथ लेकर जाना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। हेडफोन कान से उतारते हुए मैंने कहा, यही मैं तुमसे कहने आई थी कि मेरे साथ बाजार चलो। मामा ने कहा। कब तक जाना है? मैंने पूछा। ग्रे रंग की शलवार कमीज में बगैर आस्तीनों के कमीज और दुपट्टे के नाम पर गले में एक छोटा सा मफरल झूल रहा था। मुझे लगता है कि आप तो बिल्कुल तैयार हैं। उनके हुलिये का जायजा लेते हुए मैंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मामा मुझे तैयार होने का कहकर कमरे से बाहर चली गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मैंने अपना जायजा लिया। सब वाले हुलिये में बिल्कुल ठीक ही लग रही थी। बैग लेकर मैं सीढ़ियां नीचे उतर आई तो मामा गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। शॉपिंग के दौरान मॉल्स में मैंने भी उसे एक तरफ तलाश करने की कोशिश करती रही, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाजार से वापसी पर शॉपिंग देखने के लिए मैं मामा ही के कमरे में आ गई। रात के खाने पर बाबा और भाई भी मौजूद थे। खाने के बाद अपने कमरे में आकर मैं भी बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। वो ना आया तो मैं लाइट बंद करके गुस्से में सो गई। सो मेरी आंख फिर किसी की सरगोशी से खुली। वही बहुत धीमी आवाज, उठो जागो। कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था।
तकिए से थोड़ा सा सर हटाकर देखा तो सुनहरी रोशनी का एक छोटा सा मोती हवा में मुअल्लक नजर आ रहा था। उसे देखकर मैं दोबारा सोने के लिए लेट गई। मुझे उसकी कल वाली गैर हाजिरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने आज भी उसकी बात ना मानने का फैसला कर लिया और सो गई। राना, उठो, देर हो रही है। मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर मामा ने मुझे आवाज दी तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मामा, आप चले, मैं चेंज कर कर आती हूँ। मामा जो कमरे के दरवाजे में खड़ा देखकर मैंने कहा तो वो वापस चल गई। वो कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज भी बगैर दुपट्टे के ड्रेस पहनकर मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई थी। नाश्ता करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई। मेरी निगाहें हर जगह उसे तलाश कर रही थी, लेकिन वो मुझसे शायद नाराज हो गया था। कल से लेकर आज तक हमारी आपस में कोई बात ना हुई थी। अब मैं भी उसे कोई लिफ्ट ना करवाऊंगी। वो खुद को क्या समझता है, मैंने खुद से कहा। रात देर तक मैं उसका इंतजार करती रही, वो ना आया। आज इतवार का दिन था और यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, इसीलिए देर तक सोती रही। हैरत की बात तो ये थी कि आज उसने मुझे नमाज के वक्त पर भी ना जगाया था। दिन के 11 बजे मेरी आंख खुली तो सब पहले ही यही ख्याल मेरे जहन में आया। बेड पर नीम दराज होकर मैं सारे कमरे में निगाह दौड़ाने लगी और उसे न पाकर एकदम से मेरे दिल जैसे उदास हो गया। हो सकता है वो नीचे वाली मंजिल में हो और अपनी नाराजगी के इजहार के लिए मेरे कमरे में न आ रहा हो। ये सोचते हुए मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। मामा और बाबा बहुत अच्छी तरह तैयार होकर कहीं जा रहे थे। हाय बाबा, कैसे हैं आप? सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी कैसी है? बाबा ने प्यार से मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? अपनी खैरियत बताने के बजाय मैंने उनसे पूछा। हाँ, आज हम दोनों लंच बाहर करेंगे, अगर तुम साथ चलना चाहती हो तो हमें ज्वाइन कर लो। बाबा ने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया और मुझे भी साथ चलने की ऑफर कर दी। नो थैंक्स, मैं घर पर रहकर पूरे हफ्ते की थकावट उतारना चाहती हूँ, मैंने उनके साथ जाने से इनकार करते हुए कहा। अगर तुम भी साथ चलती तो मजा और भी बढ़ जाता, मामा ने कहा। नहीं मामा, मैं बहुत थकी हुई हूँ और घर पर ही रहना चाहती हूँ, मैंने जवाब दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं किचन में मेड को तुम्हारा नाश्ता तैयार करने का कह देती हूँ। मेरे इनकार पर मामा ने कहा। मैं वहां ही सोफे पर बैठकर फोन पर गेम खेलने लग गई। मेड नाश्ता बनाकर ले आई तो फोन बंद करके मैंने नाश्ता शुरू कर दिया। लाशऊरी तौर पर मुझे उसकी सरगोशी का इंतजार था। आज 2 साल के बाद ऐसा हुआ था कि मेरे कानों ने उसकी सरगोशी ना सुनी थी। बहुत देर से नाश्ता करके मैं अपने कमरे में आ गई। मामा और बाबा घर पर नहीं थे। भाई भी दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए चला गया था। इस वक्त घर पर मुलाजमीन और मैं ही थी। मामा या भाई घर पर हों तो फिर मैं बोर नहीं हो सकती। आज दोनों ही घर पर नहीं थे तो मैं खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रही थी। ऐसा बहुत अरसे के बाद हुआ था कि मैं इस वक्त अकेली थी। अब तो हर वक्त मेरे साथ सुनहरी रोशनी वाला वो मोती रहता था जो सरगोशी में मुझसे बातें किया करता और मेरी सुनता भी था। न जाने वो कल से किधर चला गया था, मालूम नहीं मुझे। उसकी आदत सी हो गई थी या उससे मोहब्बत हो गई थी। जो कुछ भी था, उसकी गैर मौजूदगी और खामोशी मुझे तकलीफ दे रही थी। मेरी और उसकी दोस्ती को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। वो मुझे दूर, बहुत दूर पहाड़ों में मिला था। मामा, बाबा और भाई हम सब घूमने के लिए मरी गए थे। मरी का मौसम बहुत शानदार और दिलकश था। हम लोग सारा दिन घूमते रहे। 1 हफ्ते का ट्रिप था। इस दौरान हम बहुत सी जगह घूमते रहे। न जाने उसने मुझे कौन सी जगह देखा और मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। शुरू शुरू में तो मैं उसे अपना वहम समझती रही, लेकिन जब मुस्तकिल तौर पर मुझे कोई चमकदार मोती हवा में मुअल्लक और मुझसे सरगोशियां करते हुए महसूस होने लगा तो मैंने उसके बारे में मामा को भी बताया। बाबा के मशवरे से मामा दिमागी इलाज के लिए मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। बाज़ औक़ात दिमाग में बहुत सी पेचीदा अमराज पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही एक मर्ज वहम भी है। आप फिक्र न करें, चंद दिन दवा खाने के बाद ये बहुत बेहतर महसूस करेंगी। सारा मसला सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा। डॉक्टरी इलाज से भी कोई अफाका न हुआ। हवा में मुअल्लक सुनहरा मोती मुझे हर जगह अपने साथ दिखाई देता। मेरे कमरे में वो सिर्फ मुझे जगाने के लिए आता था। नाश्ते और खाने के दौरान, यूनिवर्सिटी जाते हुए, गाड़ी में
میرے ساتھ کلاس روم میں، شاپنگ کے دوران، غرض یہ کہ وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ ابتدا میں صرف سنہرا جگنو جیسا موتی ہوا میں لہراتا اور ادھر سے ادھر گھومتا دکھائی دیتا تو میں ڈر جاتی۔ ڈر کے مارے بہت روز تک میں ماما کے ساتھ سوتی رہی، مگر اس کے معمول میں کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ جاتا، ادویات سے بھی کوئی فرق نہ محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی اسے اپنے سامنے دیکھتی تو خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگتا۔ اس کا پیچھا کرنے سے اور ہر جگہ میرے ساتھ جانے پر میں زچ آ گئی تھی۔ آخر تم کون ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کمرے میں آ کر میں نے اونچی آواز سے کہا۔ بولنے کے ساتھ ساتھ میں کمرے کے چاروں طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی وہ دروازے کے اوپر دیوار کے ساتھ چپکا ہوا نظر آنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس کی موجودگی کے احساس سے میں ڈر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی جیتی جاگتی، سانس لیتی، سب کچھ دیکھتی ہوئی چیز ہے۔ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس کی روشنی کبھی بجھ جاتی اور کبھی جلنے لگتی۔ اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ میری بات سمجھ رہا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان ہے یا نہیں، عورت ہے یا مرد۔ لاشعوری طور پر میں محسوس کرتی تھی کہ وہ کوئی انسان نما مرد ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہر جگہ کیوں میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے ہوتے ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، جو اب ایک جگہ پرسکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ کمرے میں کچھ خسر پھسر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا اور نہ ہی تمہیں کسی کام سے روکتا ہوں، پھر میری موجودگی سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی میرے کان میں انتہائی آہستگی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں انسانوں سے مختلف ہوں اور تم سے کچھ خاص نہیں چاہتا۔ میرا مقصد صرف تمہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اس نے سرگوشی کی اور اسی انداز میں جواب دیا۔ مگر کیوں؟ تم مجھے کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہیں میں نے مری کے پہاڑوں میں دیکھا تھا، وہاں سے میں تمہارے ساتھ یہاں تک آ گیا ہوں، اور اب تم کہتی ہو کہ تم مجھے کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے میرے ہی انداز میں کہا۔ میری نقل اتارتے پر مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اب میرا خوف بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، میں تمہیں کیسے دیکھوں گی؟ میں نے اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وقت آنے پر تم بھی دیکھ لو گی، اس نے جواب دیا۔ کیا میں تمہیں ابھی نہیں دیکھ سکتی؟ میں نے اصرار کیا۔ تم جانتی ہو نا کہ جنات انسانوں کی طرح خوبصورت نہیں ہوتے، ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر تم ڈر جاؤ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جنات؟ اس کے منہ سے جنات کا نام سن کر میں نے حیرت سے پوچھا۔ اب مجھے اس سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، میرے ڈر کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا۔ تم انسان نہیں ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جیسے تم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہو، ویسے ہی مجھے بھی پیدا کرنے والا وہی باری تعالیٰ ہی ہے۔ میں بھی اس کے حکم کا غلام ہوں، اور تم بھی۔ اس میں ڈرنے یا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا خوف دور کرنے کے لیے اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب میں چلتا ہوں، تم بھی آرام کرو، اگر زندگی رہی تو سب ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کی لائٹ جل پڑی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت حیران کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کسی جن ذات سے بات کی ہے۔ آج تک یہ سب کچھ میں نے صرف کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ رات بہت دیر تک میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی، اور نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ میرے کان میں انتہائی آہستگی سے کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تو سامنے والی دیوار پر سنہرے رنگ کا چمکدار موتی دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جاگو، ابھی تک سو رہی ہو؟ میرے کان میں اس نے سرگوشی کی۔ اچانک سے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پلک چپکنے میں ہی وہ سامنے والی دیوار سے بیڈ پر میرے پاس آ گیا۔ اتنی صبح اٹھ کر کیا کروں؟ جمائی لیتے ہوئے میں نے پوچھا۔ فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اٹھ کر نماز ادا کرو، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیا تم مجھے اسی لیے جگانے آئے ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟
میں نے غصے سے پوچھا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے، اور میں نے تمہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے پھر سرگوشی کی۔ تم ہر بات سرگوشی کے انداز میں کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، اس لیے کہ تمہیں میری کہی ہوئی بات کا اثر ہو۔ بات بدلنے پر اس نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ اس کی اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ کسی بڑی بوڑھی عورت کی طرح مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن ظہر کی نماز ضرور ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح 8 بجے ملازمہ نے آ کر جگایا۔ بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اٹھ جائیں ورنہ یونیورسٹی سے دیر ہو جائے گی۔ آنکھ کھولتے ہی میں نے اس پورے کمرے میں اسے تلاش کرنے کے لیے نگاہ ڈالی، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تو میں فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جینس کے اوپر بغیر آستینوں کے کرتا پہن کر کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا دکھائی دیا۔ ہائے! اسے دیکھ کر میں نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دینے کے لیے بھی اسے میرے قریب آنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ اونچی آواز میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ یہ کس طرح کے کپڑے تم نے پہنے ہیں؟ میرے کان میں اس نے سرگوشی کی تو میں جو اپنے دھیان میں مگن تھی ایک دم سے ڈر گئی۔ کیا ہوا ہے ان کپڑوں کو؟ اچانک ڈر جانے کی وجہ سے میں نے غصے سے پوچھا، یہ کپڑے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہیں، اس میں تو تم بالکل بھی کور نہیں ہو رہی ہو، یہ کپڑے چینج کر لو۔ بہت ہی آرام سے اس نے مجھے سمجھایا، یہ کپڑے بالکل مناسب ہیں گرمی کے لیے، پورے بازو پہننا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیچارگی کی ایک لمبی سانس لینے کی آواز آئی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ تیار ہو کر اوپر کمرے سے نیچے والی منزل میں ڈائننگ روم میں آئی تو بھائی جا چکے تھے۔ بابا ٹریک سوٹ میں ملبوس ناشتے کے ساتھ اخبار پڑھ رہے تھے۔ ماما ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ بابا سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ ماما نے بھی نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ گڈ مارننگ کہتے ہوئے میں بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ بابا نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر پوچھا اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آئی ایم فائن۔ چائے کا کپ ملے گا مجھے بھی؟ ماما نے کہا، ضرور۔ وہ سنہری موتی مجھے دروازے کے اوپر بنے روشن دان میں دکھائی دیا۔ یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو وہ بھی ساتھ والی سیٹ پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے اس نے کوئی بات نہ کی۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے میں باہر نکلی تو سامنے لگے درخت کے تنے پر دکھائی دیا۔ آج میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے تیز تیز قدموں سے کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت کلاس روم کے باہر اسٹوڈنٹس کا رش کم تھا۔ اس وقت تقریباً کلاسز کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ کلاس روم میں بہت خاموشی سے پیچھے والی سیٹوں میں سے ایک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کلاس روم کے دروازے کے پیچھے وہ مجھے دکھائی دیا۔ ہر کلاس کے دوران وہ میرے ساتھ ہی رہا۔ چھٹی کے بعد ہمارا سارا گروپ کینٹین میں بیٹھا اور پیزا اور کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ وہ کینٹین کی چھت کے ساتھ مجھے نظر آیا۔ گردن اوپر اٹھا کر اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی۔ یہ تم چھت کی طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہو؟ تبریز نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم میری طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس کو جواب دینے کے بجائے میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس سلیو لیس شرٹ میں تم بہت حسین لگ رہی ہو، اتنی حسین لگ رہی ہو کہ جی چاہ رہا ہے تمہیں دیکھتا ہی رہوں۔ اس نے اس پر بازو بلند کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تبریز کی تعریف پر میں نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ اب بس کرو، کھانا اور گھر چلو۔ غصے سے بھری آواز میں اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اسے جواب دینے کے بجائے میں نے سر ہلا دیا، کہیں کسی اور کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور وہ مجھے اکیلے باتیں کرتا دیکھ کر پاگل نہ سمجھے۔ 5 منٹ میں کھانا ختم کر کے آؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ کولڈ ڈرنک ختم کر کے میں بھی اٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر میں بیٹھی تو وہ گاڑی میں مجھ سے پہلے ہی موجود تھا۔ ایسے لباس میں تم غیر مردوں کے سامنے جاتی ہو اور پھر ان کی بیہودہ باتیں سن کر ہنستی ہو، اور ان کی بے باک نگاہوں سے تمہیں کوئی چبھن یا کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ گاڑی سٹارٹ کر کے میں سڑک پر آئی تو وہ غصے سے بولنے لگا، کیسے لباس میں؟ اس لباس میں کیا مسئلہ ہے جو تم سب سے بولے جا رہے ہو؟ مجھے اس کی تنگ نظری پر غصہ آ رہا تھا، اسی لیے میں بھی غصے سے پوچھنے لگی، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ خوبصورت نظر آنا، میں نے جواب دیا۔ لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہوتا ہے، نہ کہ نمایاں کرنا۔
اس نے مجھے لباس کی اس اہمیت اور افادیت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ مسٹر، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے، لہٰذا مجھے روکنے ٹوکنے کے بجائے خود بھی اس کے عادی ہو جاؤ۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تو وہ یکدم سے غائب ہو گیا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اشارہ تھا، لیکن اس کی ناراضگی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر میں نے سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ میرے کان میں وہ بولا کہ ظہر کی نماز تو پڑھ لو۔ اس وقت کے دینی لیکچر سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی، اسی لیے غصے میں آ گئی۔ نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں تمہیں پہلے بھی اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے سے منع کر چکی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی مسلمان لڑکی بن جاؤ، اس نے تحمل سے کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں اچھی مسلمان نہیں ہوں؟ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ مسلمان کے لیے اللہ کے ہر حکم کی پابندی ضروری ہے۔ مجھے اسلام پڑھانے کے بجائے خود بھی پڑھ لو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یوں کسی کے کمرے میں بلا اجازت اس کے قریب آنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ غصے میں نے اس کے اوپر ہی طنز کے تیر چلا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، میں نے آنکھیں بند کر کے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ایک مخلص ساتھی کی طرح وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، لیکن میں اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت ہی نہ دیتی۔ مجھے اسے اسلامی باتوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ جو بات مجھ سے کرتا میں اس کا مذاق اڑا دیتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی۔ مجھے اپنی کلاس فیلو تبریز سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اس کی طرف مائل ہوتے سے روکتا تھا۔ میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے بابا اور ماما کو اس کے بارے میں سچ بتا دیا۔ ماما کسی جن کے بارے میں سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی حال بابا کا بھی تھا۔ بابا نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بزرگ عامل سے رابطہ کیا۔ عامل نے جن کو بھگانے کے لیے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ بابا نے وہ رقم دینے کی حامی بھر لی۔ اب اس نے مجھے نماز کے لیے جگانا چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہی ہر وقت مجھے اپنے ارد گرد دکھائی دیتا تھا۔ ہال میں اب ہم سب صوفوں پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ چوکیدار عامل بابا جو کو ان کو لے کر آیا۔ السلام علیکم۔ ہال میں داخل ہوتے ہی عامل بابا نے زوردار آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے ہی جواب دیا۔ آئیے بیٹھیے عامل بابا۔ بابا نے کھڑے ہو کر انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ہال کمرے میں چاروں طرف کچھ اس طرح دیکھتے ہوئے جیسے وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ڈونگی بابا پکڑ لے آئے ہیں یہ تمہارے بابا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ آج بہت دن کے بعد اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی تھی، لیکن وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ صرف اس کا احساس تھا۔ عامل بابا کمرے کے چاروں کونوں کی طرف دیکھ کر پھونک مارتے اور پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ کچھ دیر بعد پھر چاروں کونوں میں پھونک مارتے۔ آجا آجا بچو، کدھر جا رہا ہے؟ اچانک ایک کونے میں دیکھتے ہوئے عامل بابا زور سے بولے، اگر تم نہ آئے تو میں تمہیں اپنے خاص عمل سے جلا دوں گا۔ عامل بابا نے جلالی لہجے میں کہا۔ اچھا تو اب دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ عامل بابا نے اسے دھمکی دی اور اونچی آواز میں سمجھ نہ آنے والی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ آج تو وہ بھاگ گیا ہے، لیکن اگلی بار میں اسے ضرور پکڑ لوں گا۔ عامل بابا نے ہمیں تسلی دی۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے آتے ہی وہ بھی آ گیا، لیکن یہ کیا، آج تو وہ سنہرا موتی دیکھنے میں زیادہ چمکدار نہیں لگ رہا تھا۔ ایک کونا تو بالکل سیاہ ہو رہا تھا۔ آج تک میں نے تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی تم نے مجھے اس ناپاک شخص کے ساتھ الجھنے پر مجبور کر دیا۔ اس جیسے ناپاک شخص سے میرے جسم کے ساتھ لگنے پر میرے جسم میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، جس کی وجہ سے میری چمک ماند پڑ گئی۔ آتے ہی وہ غصے میں بولا، میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ میرا پیچھا کرو، اگر تم مجھے خود ہی چھوڑ دیتے تو کچھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ میں نے جواب دیا، میں جن اور تم انسان، تمہاری چاہت میں یہاں تک آ گیا، لیکن میں نے کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کیا۔ میں نے کب تک تمہارے ساتھ رہنا تھا، چھوڑ ہی دیتا جب مجھ پر کوئی ذمہ داریاں گھر والوں کی طرف سے پڑتی۔ میں اپنی پسند کو جہنم اور تباہی کے راستے کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے تمہیں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو تم نے ذرا بھی نہ کی۔ اس نے افسوس سے کہا۔ میں خاموش ہی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات اور انسانوں کے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، ورنہ یہ میرے لیے مشکل نہ تھا۔ اس نے انتہائی دکھ سے کہا، تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، صرف میری جان چھوڑ دو، ورنہ کسی عامل بابا کے ذریعے تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کروا دوں گی۔
नफरत भरे अंदाज में मैंने कहा, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, अब मेरा गुस्सा भी देखना। ये कहकर वो गायब हो गया। उसने शुक्र का सांस लिया और फोन पर म्यूजिक ऑन करके वर्जिश शुरू कर दी। आज मैं बहुत मुतमईन थी क्योंकि उससे जान छूट गई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में मेरे लिए क्या क्या मुश्किलात छुपी हुई हैं। आज यूनिवर्सिटी के बाद मैं तबरेज़ के साथ आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर आ गई। आइसक्रीम खाने के साथ हम बातें भी कर रहे थे कि अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने सोचा भी ना था। तबरेज़ की नीली आंखें सुर्ख हो गई और उसकी आवाज़ भी बहुत अजीब और मोटी हो गई। ज़ैनी, तुम तो बिल्कुल पागल हो मेरे लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारी कर रहा हूँ। तुम जैसी लड़कियों से शादी तो नहीं की जा सकती ना, सिर्फ टाइम ही पास किया जा सकता है। तुम और तुम्हारे जैसी कई लड़कियां मेरे जूते की नोक पर अपनी नोकदार शूज से उसने मेरे पांव पर ठोकर मारकर कहा। मैं जो उसकी बातें सुनते हुए इर्द गिर्द से बेखबर हो गई थी, उसकी ठोकर मारने से होश में आ गई। आंसू खुद ही मेरी आंखों से बहने लगे। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैं रोते हुए वहां से भागती हुई अपनी गाड़ी में आ गई। बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए मैं घर आ गई। कमरे में पहुंचकर मैं आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। तबरेज़ की बातें और जिल्लत आमेज रवैया मुझे बार बार याद आ रहा था। इतनी जिल्लत के बाद मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसे मार दूं या खुद मर जाऊं। उसके रवैये से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। गुस्से से मैं पूरे कमरे में नंगे पांव ही टहल रही थी। तबरेज़ की बातों से होने वाली तकलीफ किसी तरह कम नहीं हो रही थी कि उसकी कॉल आ गई। मैं उस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फ़ोन साइलेंट कर दिया। दिल बहलाने के लिए फ़ोन पर म्यूज़िक ऑन किया तो वाइब्रेशन शुरू हो गई। तबरेज़ के मैसेजेस आ रहे थे। हर मैसेज में वो एक ही बात कह रहा था कि अचानक ही उसे छोड़कर मैं क्यों आ गई। अगर उसकी कोई बात बुरी लगी है तो वो माफ़ी मांग रहा था। अचानक से मेरे जहन में एक ख्याल आया, ऐसा तो नहीं है कि ये सब वो करवा रहा हो। मेरा ध्यान उस सुनहरे मोती की तरफ चला गया और मुझे यकीन था कि इसकी वजह वही है। मेरी तबीयत चंद दिन से नासाज थी। आज शाम 4 बजे के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिली थी। डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट लिख कर दिए ताकि असल बीमारी का पता चल सके। मेरा जिस्म हर वक्त अकड़ा हुआ और सुस्त महसूस होता था। तेजी से कदम भरना दोभर हो गया था। सारे टेस्ट तकरीबन ठीक थे, सिर्फ खून ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से खून का दौरानिया हो गया था कम। डॉक्टर ने दवाई लिख दी जो 1 महीने तक मुसलसल खानी थी। बाबा का कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था कि बैरून मुल्क जाने वाले सामान से हेरोइन पकड़ी गई। ये किसी दुश्मन की चाल थी जो बाबा से जेलस था। इस जुर्म की पादाश में बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी। बाबा का केस लड़ने के लिए भाई ने शहर का सबसे बड़ा वकील किया। हमारे घर को न जाने किसकी नजर लग गई थी। हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक ही न जाने ये सब कुछ कैसे हो गया। शाम के वक्त बाहर लॉन में बैठी ठंडी हवा का मजा लेती मैं सोच रही थी। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मेरे सामने आकर बैठ गया तो मेरी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। कुत्ते का बच्चा बहुत खूबसूरत और छोटा सा था। चुटकी बजाकर मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। मेरी तरफ उसने देखा तो खौफ से मेरा दिल धड़कना ही भूल गया हो। उसकी आंखों में से खून बह रहा था और वो गुस्से से मुझे देख रहा था। खौफ के मारे मेरी आवाज बंद हो गई। अचानक ही वो कुत्ता जमीन से थोड़ा थोड़ा बुलंद होने लगा। इससे आगे कुछ देखने से पहले ही मैं बेहोश हो गई। होश आने पर खुद को अपने कमरे में पाया। भाई और अम्मी भी कमरे में मौजूद थे। वो दोनों बाबा की वजह से पहले ही बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्हें कुछ बताना मुनासिब न समझा। बाबा के दुश्मनों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। स्मगलिंग के साथ उनके कारोबारी हरीफ ने कत्ल का मुकदमा भी करवा दिया। भाई के लिए बिजनेस और बाबा का केस दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल था। मेरी सेहत बेहतर होने के बजाय डॉक्टरी इलाज से मजीद खराब हो रही थी। मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर अब हर वक्त सोजन रहने लगी थी। 2 कदम चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया था। मामा के लिए मेरी बीमारी के साथ साथ बाबा के केस को भी देखना पड़ता था। दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे। किसी तरफ से कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दिन के खाने पर भाई और मामा दोनों ही घर पर थे। आज बाबा की तारीख थी। दोनों अदालत से वापस आए तो बहुत अफसरदा थे। वकील ने कोई अच्छी खबर न दी। कत्ल के मुकदमे से हमारा केस बहुत कमजोर हो गया था। भाई और मामा इस बात पर बहुत परेशान थे। बेगम साहिबा, खाना लगा दूं?
میڈ نے پوچھا۔ لگا دو، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، ماما نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ بھائی بھی کمرے میں چلے گئے۔ ڈائننگ روم کے بجائے میڈ نے کھانا ادھر ہال میں ہی ٹیبل پر لگا دیا تاکہ میں آسانی سے کھا سکوں۔ زینی تم بھی شروع کرو، مہر نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ماما سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے سرسری سے جواب دیا اور گیم کھیلنے میں ہی مگن رہی۔ عالیہ، ماما نے میڈ کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ، روٹیاں اور بناؤ اور سالن بھی لے آؤ۔ جی اچھا، وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ بھائی آ کر میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے پاؤں تھوڑے پیچھے کھینچ لیے تاکہ وہ آسانی سے بیٹھ سکے۔ کسی سہارے کے بغیر میرے لیے بیٹھنا اب ممکن نہ تھا۔ میری اور بھائی کی اچانک نظر ماما پر پڑی تو ہم نگاہ پلٹنا ہی بھول گئے۔ وہ ساری دنیا سے بے خبر دونوں ہاتھوں سے کھانے میں مگن تھی۔ بڑے بڑے نوالے توڑ کر وہ سالن کے ڈونگے میں سے ہی کھا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ تیزی سے کھاتے ہوئے آدھا کھانا انہوں نے منہ میں جاتا اور آدھا باہر گر جاتا، کچھ منہ کے ساتھ ہی لگا رہ جاتا۔ جہاں تک میں ماما کو جانتی ہوں، وہ بہت صفائی پسند اور نفیس خاتون تھی۔ اس طرح کھانا انہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ میڈ سارا سالن ڈال کر آئی۔ روٹیاں پکاتے پکاتے سارا آٹا ختم ہو گیا تھا، مگر ماما نے کھانا بس نہ کیا تھا۔ میڈ بھی حیران نظروں سے ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور بھائی بھی کبھی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے اور کبھی ماما کو۔ اچانک ہی انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں بس، تم دونوں بھی کھاؤ نا، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہال ہی میں موجود واش روم میں ہاتھ دھونے کے لیے چلی گئی۔ ہم تینوں ابھی تک گو مگو کی کیفیت میں ہی تھے کہ ماما کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم تینوں نے اکٹھے ماما کے کمرے کی طرف دیکھا تو حیرت اور خوف سے ہمارے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ ہمارے سامنے ماما واش روم میں گئی تھی اور اب کمرے سے نکل رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ منظر دیکھ کر خوف سے ہمارے بدن کانپ رہے تھے۔ آپ دونوں نے کھانا کھا لیا؟ مجھے ایک ضروری کال آ گئی تھی، میں اس میں مصروف ہو گئی تھی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے ماما نے کہا۔ جواب نہ پا کر ہماری طرف غور سے دیکھا۔ کیا ہوا، آپ تینوں پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ یہ اتنا زیادہ کھانا نیچے کس نے گرایا ہے؟ پاؤں کے ساتھ کچھ لگنے پر انہوں نے نیچے دیکھا تو حیرت سے حیران رہ گئی۔ ڈر کے مارے میں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گئیں اور پیار سے پوچھا۔ بھائی نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ خوف سے ماما کی حالت بھی بہت عجیب ہو گئی۔ عالیہ، یہ سارے برتن اٹھا کر لے جاؤ اور سارا گند صاف کرو، ماما نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عدیل، اس سلسلے میں کسی روحانی بابا سے رابطہ کرنا پڑے گا، پھر ہی یہ مسئلہ حل ہوگا، ماما نے بھی بھائی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کسی سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، بھائی نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، میڈ برتن اٹھا کر لے گئی اور پھر ٹیبل صاف کرنے لگی۔ ماما مجھے میرے ساتھ لگا کر بار بار تسلی دے رہی تھی۔ اگلے دن بھائی ایک پیر صاحب کو بلا کر لے آئے۔ وہ ہال کے فرش پر گول دائرہ لگا کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں، بھائی اور ماما ایک صوفے پر بیٹھ کر انہیں عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے گھر میں یہ سب مصیبتیں آپ کی اپنی ہی وجہ سے ہیں، پیر صاحب نے آنکھیں کھول کر ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں اکٹھی کریں؟ ماما نے حیرت سے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، پیر صاحب ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے۔ ہم تینوں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمیں ان کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا موجود ہی نہیں۔ آپ مسلمان ہو اور آپ کا فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اور صرف آپ سے آپ کا سکون چھین لیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ صرف ایک چیز نہ ہونے سے آپ کتنے پریشان ہیں، اور اگر وہ سب کچھ ہی چھین لے اور آپ سڑک پر آ جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ پیر صاحب نے پوچھا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، ماما نے دل دہلا کر کہا۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو تو خود کو اور اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لے کر آئیں، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ گھر میں نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی کا انتظام بھی کریں، صدقہ خیرات بھی اپنی حیثیت کے مطابق نکالتے رہیں، پیر صاحب نے سمجھایا۔ ماما پر پیر صاحب کی کہی ہوئی باتوں کا بہت اثر ہوا، جبکہ مجھے وہ پیر صاحب ڈھونگی بابا لگ رہے تھے جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماما نے گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کروایا۔ ہر جمعرات کو
صدقے بھی دیے، وہ گھر میں اس قرآن خوانی بھی کرواتی۔ ان کے لباس میں بھی کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ ٹراؤزر کے ساتھ اکثر بغیر آستین کے بازو والا کرتا یا چھوٹی قمیض پہنتی تھی، اور دوپٹہ تو بس برائے نام ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ پوری آستین والی قمیض کے ساتھ دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی تھی۔ وکیل صاحب نے اسمگلنگ کے کیس میں سے بابا کو بے گناہ ثابت کر کے باعزت بری کروا لیا تھا، لیکن ابھی وہ قتل کے جھوٹے مقدمے میں سے نکل نہیں سکے تھے۔ میری صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ بیماری اور تنہائی نے مجھے چڑچڑا کر دیا تھا۔ تبریز نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک آدھی معذور لڑکی سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ تبریز کی بے وفائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میری زندگی سے جی بھر گیا۔ میں ہر وقت بھرپور زندگی جینے والی لڑکی اب عجیب ہو گئی تھی۔ ماما نے اپنی زندگی کا رخ بالکل ہی بدل لیا تھا۔ اب وہ سلیقے سے دوپٹہ سر پر رکھتی اور ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتی۔ آخر ان کے وظیفے کام آ ہی گئے۔ بابا باعزت بری ہو کر گھر آ گئے۔ اس خوشی میں ماما نے شہر بھر کے مدرسوں اور کچی آبادیوں میں کھانا تقسیم کروایا۔ بابا کو اپنے سامنے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، پر میں اپنا غم بھول گئی۔ بابا نے ملنے کے لیے اپنی بیماری کی وجہ سے ایک بار بھی جیل نہ جا سکی تھی۔ اتنے عرصے بعد ملنے پر میرا دل بھر آیا تھا۔ بابا بھی مجھے دیکھ کر اپنے آنسو روک نہ سکے۔ میں ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، سوکھ کر بالکل لکڑی بن چکی تھی۔ میرے نرم گداز پاؤں اس وقت بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ محسوس ہو رہے تھے۔ بابا ملک کے بہترین ڈاکٹروں سے میرا علاج کروا رہے تھے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ انہیں دنوں گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت خوشائن تھی۔ بھائی کی شادی ان کی پسند کی ان کی کلاس فیلو سے ہو رہی تھی۔ گھر میں کافی ہنگامہ عروج پر تھا، مگر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے ماما نے میری دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا، تاکہ ان کی غیر موجودگی میں میرے لیے کوئی مشکلات نہ ہوں۔ شادی خیر و عافیت سے سر انجام پا گئی۔ شادی کے دنوں میں مزید چڑچڑی ہو گئی تھی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے بھائی یا بھابھی سے کوئی حسد تھا، مگر مجھے اپنی قسمت پر بہت گیلا تھا۔ اگر میں بیمار نہ ہوتی تو تبریز بھی مجھے نہ چھوڑتا۔ اکثر یہی سوچتی تھی، لیکن اس محبت کا کیا فائدہ جو کسی مطلب کی وجہ سے ہو۔ میری بیماری سے بابا بہت پریشان تھے۔ ایک دن وہ انہی پیر صاحب کو بلا کر لیا اور میرے متعلق ساری کہانی سنا دی۔ پیر صاحب نے آیات قرآنی پڑھ کر مجھے دم کیا تو ایک سکون کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں جو ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ سکون اتنی آسانی سے مل جاتا ہے۔ بیٹی، وہ جنزاد تمہیں دین کی طرف ہی راغب کرنے کی کوشش کرتا تھا، نہ کوئی غلط کام تو تم سے نہیں کہتا تھا، پھر اس سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پیر صاحب نے افسوس سے کہا۔ اگر اس کالے علم کے ماہر سے اسے پکڑوانے کی کوشش نہ کرتے تو وہ شاید آرام سے اپنی دنیا میں واپس چلا جاتا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری شادی تک رہتا اور پھر چلا جاتا۔ پیر صاحب میری طرف دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ بیٹی، جنات آگ سے بنے ہیں، ان کے اندر شر زیادہ اور نیکی کم ہوتی ہے، لیکن بہت سے جنات ایسے بھی ہیں جو پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ ہم انسانوں کی طرح ان میں بھی اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تم خود کو دین کی طرف راغب کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی سے تو سنیک جن کی بھی تھی، وہ تمہیں سچا مسلمان بنانا چاہتا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو تمہاری زندگی برباد کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ تمہارا خیر خواہ تھا۔ بہت بہت اچھا جن تھا، پیر صاحب نے مجھے سمجھایا۔ میں نے خود کو بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ آج ماما نے گھر میں میلاد کی محفل رکھی تھی۔ اس کے سارے انتظامات میں نے ہی کیے تھے۔ اب میں کسی کے سہارے کے بغیر خود ہی چل لیتی تھی۔ اس پر میں رو رو کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ محفل میلاد کے اختتام پر جب سب خواتین کھانے میں مصروف تھیں، مجھے اپنے کان کے بالکل قریب سرگوشی سنائی دی۔ اللہ حافظ، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ تم نے خود کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق بدل لیا ہے، یہی میں چاہتا تھا۔ اس سے میں تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی وہ سنہرا موتی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے
तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।